अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ रियाज आजिज। नाज़रीन, आज अपने जो प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे वो बड़ा अहम मौजू है, और वो मौजू है चाइना का ब्रिटेन से ताल्लुक। और ये ताल्लुक जो है वो डेवलप हुआ है, अभी हालिया दिनों में ये ताल्लुक डेवलप हुआ है। और अब एक बड़ी गर्मजोशी नज़र आ रही है दोनों ममालिक के ताल्लुकात में। और वजीर आजम ने, यानी बरतानिया के वजीर आजम ने दौरा किया है चीन का, और आज उनकी मुलाकातें हुई हैं बहुत सारे वहाँ के रहनुमाओं से, और सदर से भी मुलाकात हुई है। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट दौरा इसलिए भी है कि बरतानिया के किसी भी वजीर आजम ने इतने बड़े वफ्द के साथ कभी चाइना का दौरा नहीं किया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रिटेन के ताल्लुकात अमेरिका से भी थोड़े से कशीदा हुए हैं। तो ये क्या मैसेजिंग हो रही है, या ये एक अच्छी डेवलपमेंट है चाइना के हवाले से, और अच्छी डेवलपमेंट है बरतानिया के हवाले से? क्योंकि ये यूरोप के तमाम कंट्रीज बशमूल बरतानिया हमेशा खाइफ रहे हैं कम्युनिज्म से और कम्युनिस्ट पार्टीज से, इसीलिए वो रशिया से ताल्लुक उनका बड़ा कशीदा रहा। इसके अलावा चाइना से भी माजी में ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, क्योंकि दोनों ममालिक में कम्युनिज्म या सोशलिज्म था, जिससे खाइफ रहा यूरोप और ख़ास तौर से अमेरिका। तो ये उसी के खिलाफ एक इत्तेहाद बना, और ये सीटों वगैरह सेंटो वगैरह ये सारे उसी उसी सिलसिले की कड़ी हैं। और फिर जो सबसे बड़ा इत्तेहाद इस रीजन में है वो यकीनन नेटो का है। तो उस ताल्लुक से बड़ा अहम ये मामला है, और इस पर हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि ये इसके नताइज क्या निकलेंगे, या क्या ये दुनिया में बेहतरी की कुछ अलामतें नजर आ रही हैं। मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं बैन अवी उमूर के माहिर और दिफाई तजज़ियाकार सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब, बड़ा जो ये दौरा है बड़ी अहमियत का हामिल है, और इसको दुनिया भर में बड़ी अहमियत पजीराई मिल रही है। कहीं उस पर बड़ी ज़बरदस्त तनकीद हो रही है यूरोपियन कंट्रीज में और मगरबी ममालिक में, अगर मैं कहूँ तो कैसे आप देख रहे हैं इसको? क्या इसकी अचीवमेंट्स हो सकती हैं इस दौरे की, बरतानवी वजीर आजम के चीन चीन के दौरे की? देखिए, पहली बात तो यह है कि बरतानिया का जो मौजूदा वजीर आजम है, ये लेबर पार्टी का वजीर आजम है। अच्छा। और लेबर पार्टी का इतनी दूरी नहीं है। तो एक तो ये बात है, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये हिस्टोरिकल ओकेजन है। एक्चुअली ये बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर का और उनके बड़े 60 जो बड़ी कंपनियों के हेड्स हैं उनके साथ, और फिर फुल फ्लेज अपने कैबिनेट के साथ जो है वो बरतानी वजीर आज़म ने चीन का दौरा शुरू किया है। आज उनकी चाइनीज़ हेड ऑफ द स्टेट से मीटिंग भी हुई है, और पूरे दोनों वफूद की बड़ी भारी मीटिंग हुई है, और उसमें काफ़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है। और ये देखें कि ये बरतानिया जो है वो एक तरफ गया है। तो एक्चुअली ये जो अमेरिकन लेड वर्ल्ड आर्डर था, ये उसके उसका उसका समझो लपेट लपटा हो गया है। ये अब वो ख़त्म हो गया है। जो अमेरिकन लेड जो वर्ल्ड आर्डर था, उस वर्ल्ड आर्डर को वो आज कोलैप्स हो गया, क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा पिलर था अमेरिका के बाद, वो है बरतानिया। और बरतानिया जो है वो कोई अमेरिका से नाराज होके नहीं गया है, मायूस होके गया है, क्योंकि अब अमेरिका और ब्रिटेन के दरमियान वैसे ताल्लुकात में वो गर्मी नहीं रही है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़े मद्दाह हैं बादशाह के। और इसके दूसरे, लेकिन चाइना को अब जो है मेरे ख्याल से ये नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है, जैसा मेरा ख्याल है नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है ठीक।
کہ یہ چائنیز لیڈ ورلڈ آرڈر لگتا ہے. جو دوسرا ابھی کہ کل یورپین یونین کے لوگوں نے بھارت کا دورہ کیا اور انہوں نے ایک معاہدہ سائن کیا, اگرچہ کہ وہ معاہدے کو امپلیمنٹ ہونے میں کوئی 8-9 مہینے یا 1 سال 1.5 سال لگے گا, کیونکہ 27 کنٹریز نے اس کو اپروو کرنا ہے. بٹ دیٹ واز اے بگ سگنل فار دی پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ, اور دنیا کے لیے یہ پیغام ہے کہ اب جناب امریکہ کا ورلڈ آرڈر ختم, اب اپنی اپنی سب چیز ڈھونڈیں. اس لیے کہ جب امریکہ سے لوگ مایوس ہو گئے ہیں تو اب وہ دیکھیں گے نئی ابھرتی ہوئی پاور کون ہے. وہ برطانیہ کے وزیر اعظم نے کہا کہ میں برطانیہ کے لوگوں کی بھلائی اور ترقی کے لیے پیغام لے کے آیا ہوں آپ کی طرف سے, آپ چائنیز عوام کی طرف, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل جل کے کام کریں. یہ بڑا زبردست اوکیزن ہے. یہ برطانیہ وہی ہے جس نے ہندوستان میں اپنے راج کے دوران سب سے زیادہ چینیوں کو افیون پہ لگایا تھا, اور وہ چینیوں کو بڑا اچھی طرح یاد ہے. وہ چینی نے کہا بھی ہے کہ ہمیں ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں بڑے دلیرانہ فیصلے کرنے پڑیں گے. مطلب یہ کہ اب ہمیں آپ کی افیون کی نہیں, آپ کی دوسری چیزوں کے ساتھ مل جل کے کام کرنا. دس از ویری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ. میں آپ کو بتاؤں یہ شفٹ ہے, یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے, یہ شفٹ ہے. امریکن سپرمیسی کی یونیپولر ورلڈ ختم ہو گئی ہے, ملٹی پولر ورلڈ آئے گی واپس. تو یہ آپ کے خیال میں برطانیہ کے وزیر اعظم کا یہ دورہ, اس میں یقیناً یہ سگنیفیکنس اپنی جگہ ہے, لیکن کیا آپ مجھے اجازت دیں گے یہ سوال کرنے کی کہ کیا برطانیہ اب یہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا کو اب لیڈ کرنے والا ملک امریکہ نہیں ہے بلکہ چائنا ہوگا فیوچر میں؟ نہیں, اس میں برطانیہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تو برطانیہ کو تو انہوں نے چھٹی کر دی نا. جو لیڈ کرنے والا یونیپولر ورلڈ کا جو لیڈر تھا امریکہ, اس امریکہ نے خود ہاتھ اٹھا لیے ہیں یورپ سے, برطانیہ سے. دیکھیں نا, یہ 1 سال میں ٹرمپ صاحب نے جو بھی وہ کیا ہے, اس کا جو ٹیکسیشن کا, اور جو انہوں نے جو بھی اس نے یہ سب کر دیا. دیکھیں نا, یورپ کو چھوڑ دیا, برطانیہ کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگا دیا. ابھی وہ کینیڈا کو دھمکیاں دے رہے ہیں. بھائی ڈونالڈ ٹرمپ جو ہے وہ کاروباری پرنسپلز کو انٹرنیشنل ریلیشن میں یوز کر رہا نہیں ہے, بلکہ اس کو دباؤ کے طور پہ یوز کر رہا ہے, بلیک میلنگ کے طور پہ یوز کر رہا ہے. میں اپنا سوال ذرا مختلف انداز سے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پہلے تو برطانیہ یہ سمجھتا تھا کہ دنیا کی ورلڈ پاور جو ہے اکنامک اور ہر حوالے سے امریکہ ہے, لیکن اب برطانیہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ اب اکنامک ورلڈ پاور چائنا بننے جا رہا ہے, تو لہذا چائنا سے اپنے تعلقات بہتر کرو بجائے اس کے کہ امریکہ کے پیچھے لگے رہو. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز اپنی جگہ, لیکن یہ تو ایک لانگ لاسٹنگ پالیسی ہے نا, کہ ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نہ رہیں تو پھر نیا پریزیڈنٹ آیا تو پھر وہ تمام چیزیں اپنی پرانے انداز میں کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن اس کے باوجود میں یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ برطانیہ ان سارے سینیریو کو سمجھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ اب اکنامک گراؤنڈ میں سب سے بڑا لیڈر دنیا میں ہے وہ چائنا ہے, لہذا اس سے تعلقات بناؤ. اور یہی وجہ ہے کہ 70-80 وہ اپنے ملک کے بڑے بزنس مینوں کو ساتھ لے کے گئے. دیکھیے, یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ برطانیہ فائنلی اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ اب جو ہے ورلڈ لیڈر جو ہے وہ امریکہ نہیں رہا, اور امریکہ اب اپنی اس صلاحیت سے اور اپنی اس کیپیسٹی سے محروم ہو گیا ہے ڈیو ٹو دیئر اون کنسٹرینٹس اینڈ پالیسیز. کوئی ایسا نہیں ہوا کہ, لیکن یہ جو گزشتہ 10-15 سال ہوئے ہیں, اس 10-15 سال میں چائنا نے دنیا کی جو پالیسیز ہیں, جو اسٹریٹجیز ہیں, اس کا نقشہ بدل دیا ہے. اب چائنا جو ہے وہ ملکوں کو فتح نہیں کرتا ہے, وہ ملکوں کو اقتصادی طور پر ڈیولپ کرنے میں برادرانہ تعلقات بناتا ہے, مل کے اقتصادی ترقی چاہتا ہے, اس کو بنیاد بنا رہا ہے. وہ ویپنز کو یا جنگوں کو یا فتح کر کے دوسرے ملکوں کو انفلوئنس کر کے وہ نہیں کرنا چاہتا. تو اس لیے برطانیہ, آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں 75-80 سال میں جو کچھ بھی ہوا اس میں برطانیہ کا فرنٹ رول تھا.
اور وہ امریکہ کے جو ہر اول دستے کے طور پر کام کرتا رہا انٹرنیشنل ریلیشنز میں. یہ سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی یہی تھا, اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تو ٹوٹلی برطانیہ جو ہے وہ الائڈ تھا امریکہ سے. اور اب جو امریکہ کے سے اس کی مایوسی ہے وہ امریکن پالیسیوں کی وجہ سے ہوئی ہے, جس کا فوکس انٹرنل ہے. وہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم دوسرے ملکوں کی چیزیں خرید کے, چونکہ امریکہ بہت بڑا بائر ہے, تو ہم جو ہے وہ ٹیکس بڑھا کر ہم اپنی ملک کی مینوفیکچرنگ ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے, بٹ ٹرمپ صاحب ہیں, اب یہ ان کے پاس سے سب کچھ چھوٹ گیا ہے. یورپین یونین کے 27 ملک ہیں. اچھا, اب وہ یہ بتا امریکہ سے دیجئے کہ آپ کے پاس کیا اپنا اطلاعات ہیں چلا کن کے شعبوں میں سوال کر لوں اگر آپ سے, مجھے یہ بتا دیجئے آپ کہ چائنا سے کن شعبوں میں برطانیہ تعاون مانگ رہا ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ بزنس کے تعلقات اور ایگریمنٹس کرنے جا رہا ہے, کن شعبوں میں وہ زیادہ ترجیح دیں گے آپ کے خیال میں؟ کے ساتھ انہوں نے کافی اچھے معاہدے کیے ہیں, اور اس کی جو دوسری قسط یہ ہوئی ہے کہ یورپین یونین کے جو یورپین یونین کے لوگ جو آئے ہیں انہوں نے بھی آ کے ایک معاہدہ کیا ہے جس میں انہوں نے ڈیوٹیوں کا کنسیشن اور ایک دوسرے کے ملکوں کو وہ کیا ہے, شراب پہ, گاڑیوں پہ, اس پہ. تو ان کا یہ خیال ہے ہندوستان کا بھارت والوں ہے اس میں بہتری آئے گی, ان کے جو امپلائمنٹ کریٹ ہوگی. اور یہ نہیں, جو بھارت سے تو تو لیکن تعلقات اپنی چائنا جو جگہ, ہے وہ وہ ایک بھارت سے کئی زیادہ بھارت ترقی سے یافتہ ملک ہے. یورپین یونین کے تعلقات ایک سیپریٹ موضوع ہے. میں اسی حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. یہ مجھے بتا دیجئے آپ کہ کیا یورپین یونین برطانیہ کی اس پالیسی کے ساتھ ہے یا اس کو کوئی اعتراضات ہیں اس پر, یعنی چائنا سے نہیں, تعلقات؟ یورپین یونین آلریڈی چائنا کے ساتھ لنکڈ اپ ہوا ہے. ان کے ساتھ یورپین یونین کے ساتھ چائنا کے آلریڈی ریلیشن بات ہے. اب یورپین یونین کے ساتھ, یہ یورپین یونین کا بھارت سے دورہ کر کے یہ واپس چائنا جانے والے ہیں. تو چائنا تو برطانیہ ایکچولی اب دنیا کی آپ نے جو پوچھا کہ کن کن شعبوں میں, دیکھیں اس وقت چائنا جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا مینوفیکچرنگ بیس ہے. اور دوسری بات یہ ہے, اور چائنا لیڈ کر رہا ہے ڈالر کے بجائے دوسری کرنسیز میں کام کرنے کا. تو یہ ایکچولی برطانیہ کا چائنا کے ساتھ جو اب ٹریڈ ہوگا وہ یون میں ہوگا, اور یون میں ہونے کی وجہ سے اب جو برطانیہ کا جو وہ تھا ڈالر کا سلسلہ وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوگا. تو یہ ایکچولی یہ ہیوج سیٹ بیک فار امریکہ. چائنا کے لیے تو دیکھیں نا, ان کو تو میرے خیال سے یاد ہوگا آپ کو کہ ہم نے کہا تھا چائنا شاید آئندہ کوئی 20 سال میں جا کے یا 50 سال میں جا کے اس لیول پہ پہنچے گا, لیکن وہ امریکیوں نے خود ہی حوالے کر دیا, اس کی جھولی میں ڈال دیا سب کچھ. تو یہ جو آپ اس میں کوئی بار نہیں ہے. یہ بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں, ہر یہ بڑی شعبے میں. اہم نقطہ آپ نے اٹھایا کہ یہ ساری ڈیل جو ہے, جی سارا بزنس جو ہے وہ یون میں ہوگا یا پاؤنڈ میں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈالر کی اہمیت دنیا میں ختم ہو رہی ہے, اس میں برطانیہ اپنا حصہ ڈال رہا ہے. برطانیہ کا حصہ بہت بڑا ہے. یہ آپ سمجھ لو کہ برطانیہ کے نکلنے سے اس وقت جو ڈالر کی جو کرنسی ہے وہ 58% آف دی ورلڈ ٹریڈ ہے. اب یہ برطانیہ اور یورپین یونین کے نکلنے سے یورو اور پاؤنڈ کے یون کے, کیونکہ سب سے بڑا دیکھو دنیا کی مینوفیکچرنگ کا 35% جو ہے وہ چائنا کر رہا ہے. تو یہ دنیا کے لیے
یہ سپلائی سینٹر ہی چائنا ہے. تو اب اگر چائنا جو ہے وہ ٹریڈ کر رہا ہے یون میں اور پاؤنڈ میں اور یورو میں, تو ڈالر کا تو آٹومیٹکلی 58% ہے. میرے خیال سے یہ 50% سے بھی کم ہو جائے گا جب یورپین یونین کے لوگ آئیں گے اور وہ چائنا کے ساتھ ابھی معاہدہ کریں گے. اب تو ساری دنیا کا رخ چائنا کی طرف, پی کی طرف ہے, اور کہیں ہے ہی نہیں. تو یہ اس ویری ویری سگنیفیکنٹ تھنگ. اچھا ایک اور اور بڑا دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو ایک اور پاک بڑا اہم بھارت, سوال, ایک اور بڑا اہم سوال میرے ذہن میں آیا کہ کیا آپ کو وہ جو برکس بنی ہوئی ہے اس میں ظاہر ہے کہ سب سے بڑا موٹیو ان کا یہی ہے کہ ڈالر کے علاوہ کسی کرنسی کو ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے یا نئی کرنسی ڈیولپ کرنی ہے, تو اس کا کیا حصہ آپ کو یورپین یونین کے ممالک یا برطانیہ برکس کا حصہ کبھی فیوچر میں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں ابھی تو یہ خیر یہ بہت ارلی ہے یہ کہنا کہ برطانیہ جو ہے وہ ایک دم سے جم کر کے چائنا کی گود میں نہیں جائے گا. یہ انٹرنیشنل ریلیشن میں ریلیشن شپ ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے, لیکن ڈائریکشن طے ہو گئی ہے. آپ اس بات کو, یہ امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ ڈائریکشن طے ہو گئی ہے. دیکھیں انڈین جوش جشن منا رہے ہیں, حالانکہ وہ 1.5 سال بعد وہ امپلیمنٹیشن, 1 سال یا 1.5 سال لگے گا اس پوری چیز کو امپلیمنٹ ہونے میں. لیکن برطانیہ کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے. برطانیہ یورپین یونین سے علیحدہ ہوا تو امریکہ کے کہنے سے ہوا, اور اب یہ جو لیبر پارٹی وہاں آئی ہے, چونکہ امریکن انفلوئنس کے لوگ کنزرویٹو پارٹی فیل ہو گئی, اور پھر یہ لیبر پارٹی آئی ہے, اور لیبر پارٹی اب اپنا نیا راستہ بنا رہی ہے. اس سے پہلے آپ دیکھو تو کینیڈا گیا ہوا تھا, اب لائن لگی ہوئی ہے. اب تو چائنیز کے پاس ٹائم نہیں ہے, ملکوں کے سربراہوں کو ریسیو کرنے کے لیے پرائیورٹی فکس کر رہے ہیں, اس کو کریں اس کو کریں. ان کے پاس رش ہو گیا ہے, وہ گیٹ کریش ہو گیا. اب آپ دیکھو کوئی ٹرمپ کی طرف جا رہا ہے, ابھی اچھا ٹرمپ کی طرف تو وہ یوکرین والا بھی نہیں جا رہا. اس پورے کھیل میں رشیا کہیں پیچھے رہ گیا؟ نہیں رشیا کہیں پیچھے نہیں رہ گیا. رشیا جو ہے اس کی چائنا کے ساتھ وہی حیثیت ہو گئی ہے جو امریکہ کے ساتھ برطانیہ کی تھی. تو اب یہ جو رشیا ہے وہ بھی سپر پاور ہے, اور اس سپر پاور کا چائنا کے ساتھ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کوئی نہیں ہے. اسی جغرافیہ طور پر ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے, اور اکنامکلی کوئی کلیش نہیں ہے جس طرح امریکہ اور دوسرے اس کے ساتھ ہے. وہ تو چائنا کے ساتھ, چائنا اینڈ جو رشیا ہیں وہ دے آر آن اے سیم پاتھ, لیکن اسٹیئرنگ چائنا کے پاس ہے. دے آر آن سیم پیج. نہیں وہ صحیح ہے, لیکن نہیں دیکھو چائنا اسٹیئرنگ چائنا کے پاس ہے. یہ اسٹیئرنگ کس کے پاس ہے؟ یہ جیسے جیسے روٹ کے اوپر ہے, جس روٹ پہ چلے گا, جیسے یورپین یونین کو یا یوکرین وغیرہ کے پاس جو اس وقت رشیا کا, ایسٹرن یورپ کے معاملے میں رشیا کا جو وہ ہے وہ رشیا کا ہے, اور چائنا چونکہ ملکوں کو فتح نہیں کرتا. دیکھیے چائنا کی پالیسی سمجھ لیجیے, چائنا کہتا ہے آپ چینی بننے کی کوشش نہیں کرو. آپ کو یاد ہوگا جب جو لاسٹ پرائم منسٹر تھا جس نے سی پیک کا منصوبہ وہ بنایا تھا اور ایگریمنٹ کر کے گیا تھا, ہی واز دا لاسٹ پرائم منسٹر, اس کا لاسٹ وزٹ تھا پاکستان میں. تو اس نے پاکستانی بزنس مین سے یہ کہا تھا کہ آپ چینی بننے کی کوشش مت کرو, آپ اپنے کلچر اور اس کے مطابق ڈیولپ کرو, ٹرائی ٹو ورک ہارڈ اینڈ ڈو کمپیٹ کرو. تو چینی بننے کی نقل مت کرو. اس کا مطلب نقالی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے انگریزی بولنے سے, یا جس طرح ہم نے انگریزی کپڑے پہن کے مجھے تاؤ دے کے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے سیولائز ہو گئے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. چائنا از نان انٹرفیئرنگ کنٹری, دوسرے کی جنگوں میں شریک نہیں ہوتا ہے, دوسرے ملکوں کے لیے خطرہ نہیں ہے. اس کو ٹاپل نہیں کرتے, جو مرضی کرتے رہو. ٹھیک ہے, یہ بہت بہت امپارٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. یہ تو میں کہتا ہوں کہ یہ میں کہتا ہوں یہ کہ امریکن انفلوئنس کے اور ویسٹرن جو رول ہے, ورلڈ آرڈر تھا جس کو اسپانسر کیا تھا امریکہ نے, وہ ابھی آدھے راستے میں وہ فال ہو گیا, وہ ٹوٹ گیا ہے, اب وہ ہے باقی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا سردار محمد رشف صاحب. ناظرین یہ گفتگو آپ نے سنی, سردار صاحب نے بڑی اہم گفتگو کی اس حوالے سے کہ انہوں نے جو اس میں سب سے اہم ترین میری نظر میں نقطہ اٹھایا ہے وہ یہ کہ چائنا اور برطانیہ کے جو گہرے تعلقات اب قائم ہونے جا رہے ہیں, اب وہ ساری ٹریڈ جو ہے وہ یون میں یا پاؤنڈ میں کریں گے یا یورپین کرنسی میں کریں گے.
تو اس سے ڈالر کا مستقبل خطرے میں ہے، اور ڈالر اگر خطرے میں آ جاتا ہے تو یقیناً امریکہ کی جو پوزیشن ہے دنیا میں وہ بہت بری طریقے سے متاثر ہوگی. یہ ساری گفتگو دیکھو آپ کے اس میں حوالے. ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ اس وقت سب سے زیادہ جو گولڈ کے اسٹاکس ہیں نا وہ چائنا کے پاس ہیں، اور چائنا نے $8 ٹریلین اس کو قرضہ دیا ہوا ہے امریکہ کو، اور اس کے اگر اس نے وہ میں نے سنا کہ خاموشی سے اس کو وہ آف لوڈ کر رہا ہے تو وہ ویسے ہی امریکن کرنسی ایسی تیسی پھر جائے چائنا. ٹھیک ہے، جو بہت اس شکریہ آپ کا کا سردار صاحب، آپ نے گفتگو کی. ناظرین یہ گفتگو آپ کے حوالے. میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.